अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, ख्याल किया जाता था कि पाकिस्तान की मईशत का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होगा, लेकिन जो बातें देखने में आ रही थी, सुनने में आ रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा और यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, जबकि पैदावार भी बंद की जा रही है इंडस्ट्रीज की जानिब से, ये वो तमाम बातें थी जिनकी वजह से सरमायाकार घबराए हुए थे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही थी। इसी के पेश नज़र इंडेक्स में 352 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई। और अगर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा है कि गर्दिशी कर्जा 2,500 अरब हो गया है। 8 माह में मसाइल का इतना अंबार है कि इसे हल नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अगर बात देख लें, सुन लें, तो वो ये कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इसको संभाला दिया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो मैं जावेद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुल्क की मईशत किस जानिब जा रही है, आप क्या देखते हैं? मुल्क की मईशत की असल में डायरेक्शन का ही नहीं पता किस जानिब जा रही है, इसलिए कि ये हुकूमत आई थी इस मईशत की डायरेक्शन को दुरुस्त करने के लिए। तो अल्लाह के फजल से इन्होंने इस मईशत को बे डायरेक्शन कर दिया, डायरेक्शन लेस कर दिया। अब किसी को नहीं पता कि ये जो मईशत की गाड़ी है जितनी बेकाबू हो चुकी है, इसको कुछ संभाल भी पाएगा या इसी तरह बे डायरेक्शन चलती रहेगी। ये है बदकिस्मती। हमारे में जो मेरे प्राइम मिनिस्टर चैंपियन हैं, जिनकी आपने बात की, मोहतरम है, इन्होंने असम्बली के फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टरशिप संभालने से कुछ दिन पहले बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त कर दूंगा। तो उन्होंने तो दुरुस्त करने की बजाय इसे बेसिमत कर दिया है। तो बात यह है कि आज आपके पास रिजर्व 6.1 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आपको अगले 3 महीने में 3.25 अरब डॉलर चाहिए, वो आपके पास है नहीं है। इसहाक डार साहब ने 15 दिन महीना पहले कहा था कि जनाब 3.5 अरब डॉलर का बंदोबस्त हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। सर्कुलर डेट आपने सिर्फ बिजली का बताया, गैस का सर्कुलर डेट 1400 अरब हो गया। बदकिस्मती ये है कि हम सियासत में बिजी हैं, हम मईशत दुरुस्त करने में बिजी नहीं है। हमें मईशत से कोई कंसर्न नहीं है। जब हम हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त हमें सियासत नजर आती है। 2 महीने इंतजार करके मुल्क का बेड़ा गर्क करके फिर हम IMF के पास चले गए। दोबारा जब IMF से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर हम सोचने बैठ गए कि अब ये जो IMF हमें नई कंडीशन बता रहा है 700 अरब की, हम कैसे लगाएंगे? मईशत का पहिया ऑलरेडी बंद है। 70% आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, एलसी खुल नहीं रही, दवाइयां से लेकर हर चीज की एलसी बंद है। मार्केट में हालात ये हैं, पैनिक की सिचुएशन है। आपने मार्केट की बात की, 550 आज पॉइंट्स नीचे गिरी है मार्केट। सो ये सिचुएशन में आपको डायरेक्शन दुरुस्त। मैं तो इफ्तिखार साहब एक बात कहते होते हैं कि अब किसी हुकूमत की कैपेसिटी ही नहीं रही। अगर इतने प्रोफेशनल माशाल्लाह जो अपने आप को चैंपियन कहते थे, चैंपियन ने बेड़ा गर्क करके इसको दफन करके इसका मकबरा बना दिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत का, तो अब कोई तुर्रम खां भी आ जाए तो इस मईशत को अब दुरुस्त नहीं कर सकता। इसको दुरुस्त करने के लिए मैं ये समझता हूं सियासतदानों ने अपनी सियासी खिलवाड़ के जरिए इसकी तबाही की है। अगर ये सियासी खिलवाड़ ना करते, अगर जो बयानात ये खुद देते थे कि आने से पहले 4 दिन पहले कह रहे थे कि सलीम साफी के इंटरव्यू में कि जी हम आएंगे और इंशाल्लाह हम आते ही इलेक्शन कराएंगे, फिर हमारे पास 5 साल का मैंडेट होगा, हम दुरुस्त कर देंगे। आने के बाद फिर कुर्सी को छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं। उन्होंने ये भी तो कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि IMF का डील खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर आप 35 साल से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हर चीज को समझते हैं, तो आज हमें कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, फिर तो इनके साथ कुछ और होना चाहिए। ये अवाम का भी मुजरम है, पाकिस्तान का भी मुजरम है। ये है डायलेमा ऑफ हमारी सियासत का कि हम झूठ पे झूठ बोलते हैं सिर्फ इक्तदार की कुर्सी के लिए। जब इक्तदार की कुर्सी मिलती है फिर हम हर चीज भूल जाते हैं। उसके नशे में हमें कोई चीज याद नहीं रहती कि ये जमहूरियत है, ये अवाम ने आपको ताकत दी है, अवाम की ये कुर्सी है। अगर अवाम के लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे ही राह मफरूर इख्तियार करेंगे जो आप हर इलेक्शन से भाग रहे हैं।
آپ چھوٹے سے چھوٹا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا اتنا بیڑا گرک کیا. سر آپ نے مارکیٹ کے حالات کی بات کی, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ 212 کمپنیوں میں کمی ہوئی, جبکہ صرف 12 ایسی بتائی جاتی ہیں جو کہ مستحکم رہیں. میں افتخار صاحب کی رائے لینا چاہتی ہوں. افتخار صاحب آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا نواں جائزہ اجلاس ہونے والا ہے اور جو ڈالرز ہے اس کا انخلا کس طرح سے ہو رہا ہے, اس کا انخلا بھی ہو رہا ہے. آپ وہ ڈیلے ہو گیا, مارچ میں ہوگا. افتخار صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں, ملکی معیشت کی سمت کس طرف جا رہی ہے؟ جو باتیں جاوید نے کی ہیں, اگر میں اس کو 50% بھی درست مان لوں تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر فسادات ہوں گے. پھر یہ پیسہ نہیں ہوگا, اور جس طرح یہ فیکٹریاں بند کروا رہا ہے جاوید روز, اور جس پلیز سر آپ نے تو جو کرنا تھا مقبرہ بھی بنا دیا, دفن بھی کر دیا, سب کچھ کر دیا نا, میں تو نہیں بولا نا, تو مجھے بھی تو موقع دیں کہ وہ اس سٹیج تک پہنچنا کیسے, آپ نے اس سٹیج کی کوئی منظر کشی تو کر لوں, اجازت ہے؟ جی سر آپ کو اجازت ہے. اچھا شکریہ جی آپ کا بھی کہ آپ نے اجازت دے دی. بات یہ ہے کہ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے جتنی میرے دوست نے بتائی ہے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, بجلی ہمارے پاس ہوگی نہیں, پیسے نہیں ہوں گے ہمارے پاس. جب پیسے نہیں ہوں گے تو بجلی کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا. جب تیل نہیں ہوگا تو کارخانوں میں بجلی نہیں جائے گی. جیسا یہ بتا رہا ہے کہ 50% کارخانے تو بند ہو گئے ہیں. یہ لگا بات ہے, وہ کارخانے بند کرنے والوں نے جو لون لیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف کرواتے ہیں, سب کچھ معاف کرواتے ہیں, سختی ٹرم پہ لیتے ہیں لون پینسل بنانے کے لیے, پینسل بنانے کے بجائے کچھ اور کام بھی کرتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں ساتھ اس کے ہوں. ڈیفالٹ ہو گیا, کل میں نے اسی ٹیبل پہ کہا تھا کہ اگر ڈیفالٹ کی خوشی, جس طرح یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے نا ڈیفالٹ ہونے کے معاملے میں, اس کو بھی پتا, اس کا ایک سیکنڈ اب آپ پلیز جس خوشی کا اظہار کر رہا ہے, جس نے ولولے جوش جذبے کے ساتھ اس نے موجودہ حکمران, ولولہ جوش نہیں ہے, اچھا چلو, جس غصے کے اظہار میں اس نے کسی سے کوئی رعایت نہیں کی, تو پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, بجلی ہوگی نہیں. سر لوٹ مار میں تو اضافہ ہو ہی چکا ہے. گیس لوٹ مار میں تو اضافہ ہو ہی چکا ہے. یہ اب وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو اب لوٹ مار میں بھی آپ نے مجھے بتایا کہ لوٹ مار بھی شروع ہو گئی ہے, گلیوں محلوں میں ہو رہی ہے. تو ہم سب ایک ایسے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں آج عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو اب الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. Now there are 3 serious things has taken place today. ایک اس کا یہ اسٹیٹمنٹ, دوسرا ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے کا پرائیویٹ جہاز لے کے پاکستان سے باہر جا کے اپنے ایم پی ایس کو بلا کے لا کے 2 تاریخ کو جو ووٹ ہے اس کے لیے کوشش. تیسرا ہے آج پاکستان کے 4 بڑے جو ذہن ہیں اقتصادیات کے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات, اور اسلام آباد کی غلام گردشوں میں یہ سوال کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے. سر یہ سب باتیں میں نے آپ سے کرنی ہی تھی, لیکن فی الحال میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بتا دیں. میں تو آپ کے ڈائریکشن پہ تو نہیں چل سکتا, میں تو چونکہ اس نے جو تقریر کی ہے میں اس کے جواب میں بات کروں گا نا جی, کہ کس طرح یہ سارا ہو سر گیا. ان کو اگر آپ نہ دیں جواب, آپ مجھے ہی بتا دیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کس سسٹم کدھر جا رہا ہے نا. جی سر, میں نے کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ. یعنی سر اونچا بولنے سے تو نہیں معاملہ طے ہوں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں آج کھڑے ہیں ہم, دسمبر کی آج کیا 29 تاریخ ہے, 28 تاریخ ہے, تو اگلے مہینے یا اور سے اگلے مہینے میں کیا ہونا ہے. تو مجھے تو انڈیکیٹ کیا نا ایک پاکستانی لیڈر نے, جس کو توقع تھی غالباً مارچ اپریل میں الیکشن کی, آج تو اس نے کہہ دیا اس کو الیکشن ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے. اس کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے نا, اسی لیے نہیں آ رہے کہ اس کو ایک نظر آ رہا ہوگا جھگڑے, جلوس, جلسے, لوگوں کا سڑکوں پہ آنا, اور اس حالات کے اندر ایک درخواست کا موو ہونا کہ جناب ملکی حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں, بتائیں ہم کیا کریں, سسٹم تو چل نہیں رہا, یہ پارلیمنٹ میں آ نہیں رہے. تو حالات تو ادھر جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. تو یہ تو بالکل خطرناک صورتحال ہے. اس نے مقبرے تک پہنچا دیا. میں آپ کو مقبرے سے پیچھے بھی کھڑا کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں کیا مقبرے میں کون جائے گا. جمہوریت مقبرے میں جائے گی یا کون جائے گا, یا معیشت جائے گی. فی الحال میں پی جے سر کی رائے لے لیتی ہوں. پی جے سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میثاق معیشت سے ہی ملکی معیشت کو سنبھالا دیا جائے گا؟ دیکھیں, ہم جب ڈیبیٹ کرتے ہیں نا یا ڈسکشنز کرتے ہیں, انالیسس دیتے ہیں, یہ نہ خوشی کا موقع ہے, نہ آپ کہہ لو کہ کسی آپٹمزم کا موقع ہے. ہمیں کمپلیٹلی پازیٹیو رہنا ہے ہم نے, اور یہی چیز ہے کہ ہمیں نہ ایموشنل پہ جانا ہے, نہ
کسی ایسی تھیری پہ جانا ہے کہ جہاں پرابلم, ہمیں پتہ ہے کہ پرابلمس ہیں پاکستان میں, ہمیں پتہ ہے. ایک چیز میں بڑا کلیئر آپ کو بتاؤں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنی رائے کے لیے کام کرے. ہم ہمیشہ ایک سٹلٹس پہ رہے ہیں اور آپ کو ہمیں پاکستان میں لوگوں نے استعمال کیا ہے. اب جب استعمال آپ ہوتے ہیں آپ کی پالیسیز میں کافی پرابلمز آ جاتی ہیں. ہمارا اکنامک جو انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا تکڑا نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکے. آج ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, یہ میں آپ کے کوشچنس پہ آ رہا ہوں. آج آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بہت کم ہیں, لٹرلی نیکسٹ ٹو نتھنگ. روپیہ 300 پہ چلا گیا ہے, تو آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے تو آپ کو 1/3 ہی واپس آئے گا, وچ از ناٹ گڈ انف, کیونکہ وہ آپ کی اکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکے گا. آپ کے امپورٹس اس وقت پورٹس پہ بیٹھے ہوئے, وہ $300 ملین کا آپ کا وہاں پر جو سامان پڑا ہوا ہے, بینکس آپ کو ایل سیز نہیں دے رہے ہیں بیکاز آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. ہاں, اب بتائیں سولوشن بڑا اچھا ہے. سولوشن یہ ہے کہ آپ امپورٹ کو فری کرو, آپ فورن بزنس مین کو پاکستان میں لے کے آؤ, ان سے $50 ملین یا $50 ملین آپ لے کے اسٹیٹ بینک میں رکھواؤ. یہ جو ہم سعودی سے لے رہے ہیں, ادھر ادھر سے لے رہے ہیں, اپنے بینکس میں آپ رکھوائیں کہ یہ جی 20 سال کے لیے یہ پیسہ پڑا ہے اور آپ یہاں فری اپنا تجارت کرو. ہم آپ کو نہ پوچھیں گے نہ آپ سے کچھ کریں گے, آپ تجارت کریں اور کھل کے بزنس کریں پاکستان میں. اس میں آپ کا انٹرنیشنل کانفیڈنس واپس آئے گا, اس میں آپ کے پاس ڈالر واپس آئیں گے. اور یہ جو ہم بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, جو مرضی گورنمنٹ آئے, یہ تنقید سے کام نہیں بنے گا میرے بھائی, تنقید سے کبھی بھی کام نہیں بنتا. خواہشات پہ بھی نہیں بنے گا. جن خواہشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں, یہ پچھلے 35 سال سے ہم یہ خواہشات سن رہے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں سے, تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وہ جاوید صاحب, پھر ہم پاکستان کو بند کر دیں؟ کیوں کر دیں بند؟ ہم اپنی ڈائریکشن درست کریں, سچ بولنا شروع کریں قوم کے ساتھ. اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو جمہوریت کا پہلا اصول ہے کہ عوام کے لیے کام کریں, اپنے لیے کام نہ کریں, پھر عوام کا سوچیں. یہ مجھے بتائیں, یا تو آپ بول رہے ہیں اپنے ٹائم میں یا مجھے بولنے دیں آپ, ٹھیک ہے نا؟ تو لیٹس ڈیوائڈ دا ٹائم. تو the question is کہ جب میں بول رہا ہوں پلیز مجھے الاؤ کریں کہ میں کچھ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. آپ انشاءاللہ بہت بڑے ایک اکانومسٹ ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تنقید بہت ہو گئی ہے, بہت پاکستان میں تنقید ایک دوسرے پہ ہو گئی ہے. کیا تنقید ہی ہم کرتے رہیں گے؟ کیا ہم آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو مشورے اور رائے نہیں دیں گے؟ کیا ہم یہی کریں گے وہ اچھا ہے, میں برا ہوں تو وہ اچھا ہے؟ کیا یہی ہماری ڈیبیٹس رہ گئی ہیں پاکستان کے اندر؟ نو, ہم نے سولوشنز دینے ایز اوپینین میکرز, ہم نے سولوشنز دینے ایز اوپینین میکرز. ہم نے نیگیٹیوٹی کو نہیں آگے لے کے چلنا. ہر جگہ ہم نیگیٹیوٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان نے ترقی کی ہے. یہ اگر یہ اتنی گری گرائی تھی پاکستان کی اکانومی اور قوم, تو پھر نیوکلیر پار کیسے بن گئی مجھے بتا دو. پی جے سر, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن جو ہم اس وقت سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب, لیٹ می کمپلیٹ, اس میں ہم یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو ذاتی مفادات کی سیاست ہے اس کو ترک کرنا ہوگا, نیک نیتی سے ان معاملات کو حل کرنا ہوگا, اور مساق معیشت کی تجویز پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے, ایک بہتری آئی ہے, وہ کہاں پر, آپ جاننے کے لیے ساتھ رہیے. ملک کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. سیاست سب کا حق ہے, لیکن عوام کے مفاد کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ایسا کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان اراکین کی جانب سے جنہوں نے استعفے جمع کروائے ہوئے تھے. راجہ پرویز اشرف نے ان کے نام بتانے کے حوالے سے فی الحال تو کچھ نہیں کہا, ان کی تعداد بھی سامنے نہیں آئی, لیکن انہوں کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ استعفے منظور نہ کریں. یہ درخواست کریں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین. تو میں پی جے سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے پارلیمنٹرین سے زبردستی استعفے لے رہی ہے؟ دیکھیں, استعفیٰ جو دیتا ہے دیتا رہے. آپ نے بڑے لیول پہ سوچنا ہے, آپ نے ایک پارٹی لیول پہ نہیں سوچنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی استعفے دے دیتا ہے تو پیچھے سے آج کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ فیصلے کر لیتی ہے, تو پھر یہ چیخیں ماریں گے کہ جی ہمارے ساتھ مشورے نہیں کیے اور انہوں نے ایسے لاز بنا لیے یا اپنی فیور میں کر دیا. تو یہ تو کیچ 22 ہے. تو اس سے بہتر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ آ جائیں, بیٹھ جائیں اسمبلیز کے اندر. وہاں آپ کی ڈسکشن ایک ڈی چوک پہ نہیں ہوگی, آپ کی ڈسکشن لبرٹی مارکیٹ پہ نہیں ہوگی, نہ ہی اقبال پارکس میں ہوگی.
آپ کی جو بھی ڈسکشن ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوگی. آپ مونولوگ کر رہے ہیں, آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ یا انفراسٹرکچر کبھی بھی کام نہیں کرتا کہ جب تک آپ کے ڈائلاگز نہ ہو. تو یہاں تو مونولوگ ہو رہا ہے. اور کیا کر رہے ہیں الیکشنز. اور بھائی اگر آپ, میں سمجھتا ہوں الیکشنز پہ آؤ گے نا, پاکستان 5 سال اور پیچھے چلا جائے گا. اب وہ پوچھیں گے وہ کیسے, کہ اس لیے کہ ابھی جو ایک پالیسی چل رہی ہے جو کہ آپ کی بھی چل رہی تھی, اور جس طرح جاوید نے بھی پچھلے سیگمنٹ پہ کہا, اگر وہ کنٹینیو ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ ہوتا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو. وہ کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون. یہ باقی جو بیٹھے ہیں الائنس کے اندر, انہوں نے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا ہے. تو ہم نے بڑی پکچر دیکھنی ہے. اور کبھی بھی یاد رکھو نا, یہ سیاست, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یاد رکھیے کہ کوئی حکومت دنیا کے اندر الیکشنز نہیں کراتی کہ جب آپ کے اکانومی کے حالات خراب ہوتے ہیں. یہ اپر پہ الیکشن ہوتے ہیں, لوور پہ کہیں نہیں ہوتے, کیونکہ وہ آپ کو نقصان دہ ہوتے ہیں. تو کیوں کوئی پارٹی اپنے لیے ایک ایسا مدعا اٹھا لے کہ جس کے اندر وہ اپنا ووٹ بینک یوز کرے. سو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کنٹینیو ان کو کرنے دو, بلکہ آپ اسمبلیز میں آؤ. اور یہ بار بار تھریٹ کرنا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اگر کرنا ہے تو پھر پنجاب اسمبلی سے کر دیتے نا. واٹ از دا ڈیلے؟ کس چیز کا ڈیلے ہے مجھے بتا دو. تو بیسکلی یہ جو پولیٹیکل تھریٹس ہیں, وی ڈونٹ نیڈ دس پولیٹیکل تھریٹس, بیکاز یہ تھریٹس افیکٹ پارٹیز کو نہیں کر رہے, یہ افیکٹ آپ کے اوور آل نظام کو کر رہے ہیں, آپ کے گورنمنٹ کے اسٹرکچرز کو کر رہے ہیں, اور عوام اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کنفیوژن میں بیٹھی ہوئی ہے. افتخار صاحب, شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہیں, حکومت کو چاہیے کہ انتخابات کی تاریخ دے. میں تو یہ ڈبل سٹیٹمنٹس ابھی تک نہیں سمجھ پاتی ہوں. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ استعفے دیے گئے ہیں اراکین کی جانب سے جو منظور کریں, کبھی وہ جاتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں اسپیکر سے لیکن انہیں کل کا وقت دے دیا جاتا ہے. اب شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن انتخابات کی تاریخ دیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے, کیوں گھما کر رکھا ہوا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عمران خان کی آج کی جو گفتگو ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے. کل تک عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ غالباً الیکشن اپریل میں ہو جائیں گے, مارچ اپریل. آج تو اس نے کہا کہ الیکشن ان کو ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. اب بھی دیکھیں تضاد کتنا ہے. فواد چودھری نے ایک پیغام بھیجا ہے لنڈن میں شہباز شریف کے بیٹے کے ایک دوست کو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو, ہمیں کوئی رستہ بتاؤ, کوئی رستہ ہمیں دو. ایک بات. شاہ محمود قریشی کا بیان آپ نے پڑھ کے سنا دیا ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسمبلی توڑنی, پنجاب اسمبلی توڑنی ہے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنی. چوتھی بات. پانچویں بات یہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں جانا نہیں چاہتے, ہمارے استعفے قبول کرو. بھائی ان کی کس بات کو سمجھا جائے کہ پولیٹیکل ہے جس پہ عمل کر کے ہم آگے نکل سکتے ہیں؟ میں نے جیسے خدشے کا اظہار کیا, مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ساری سازش ہے ایک لا یقینی صورتحال کو اور گہرا کرنے کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں الیکشنز تو نہیں ہوں گے پھر وقت پہ, اور اس کے نتیجے میں جو بات بتائی ہے جاوید نے کہ مقبرہ بن چکا ہے اور لوگوں دفن ہونے والی ہے معیشت, آپ نے کہا, تو جب مقبرہ بن چکا ہے اور معیشت دفن ہونے والی ہے تو پھر تو اور بھی تو ادارے ہیں نا جو نظر تو نہیں آتے, لیکن ہمیں نظر آنے کے باوجود اس بات پہ یقین ہے کہ وہ ہیں. وہ ادارے اس طرح خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے کہ ملک تباہ ہو جائے, اس کا مقبرہ بن جائے اور لوگوں کو اس کے اندر دفن کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کسی جگہ پہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے تو پھر یہ سارا کا سارا سسٹم اکھاڑنے کے لیے ان کو وجوہات مل جائیں گی. اور یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں. بڑا مشکل ہوگا یہ فیصلہ بھی, یعنی عدالتوں کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا کہ کیسے وہ ٹینیور کو زیادہ کریں. دیکھیں ایک الیکشن سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ آنی ہے, اس انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں تعین ہے کہ وہ کتنے وقت کے لیے ہوگی. اس انٹرم گورنمنٹ کو لا کے اس کی مدت کو بڑھا کے اس کی آڑ میں چیزوں کو اپنے قابو میں لینے کی جو کھیل ہے, ایک طرف یہ سوچ ہے اور ایک طرف وہ سوچ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. شاہ محمود کیا کہتا ہے, فواد کیا کہہ رہا ہے, اور اپنا خود عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو کنفیوژن تو بڑھانے میں ان کا بہت ہاتھ ہے. اس کو بھی یہ تسلیم کریں نا. آگے مطلب جب بھی اقتصادیات کی بات کرتے ہیں وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, میں آپ سے تفصیل سے اس پر تیسرے سیگمنٹ میں ضرور بات کروں گی, لیکن فی الحال مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ خود ڈائریکشن ہے اور نہ وہ آگے اپنے اراکین کے ساتھ
کوئی پلان یا کوئی ایجنڈا شیئر کر پا رہے ہیں. جاوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ اراکین متفق ہیں استعفیٰ دینے کے لیے اور کچھ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ عوامی مفاد میں ہو. یہ کہا گیا ہے کہ عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ استعفے زبردستی لیے جا رہے ہیں؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی تو وہ سیاسی غلطی کر رہی ہے؟ دیکھو منیزر، بات پتہ کیا ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں ون مین رول ہے اور ایک آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کے فیصلے سے چلتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال، آج سے 2.5 سال پہلے جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل رہی تھی تو پی ڈی ایم کے سارے پارلیمنٹ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے تو وہ پی ڈی ایم سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، مگر فیصلہ تھا لیڈرشپ کا. تو یہ پارٹی لیڈرشپ کسی سے مشورے نہیں کرتی، یہ تو بھول جائیں. دوسری بات، اگر انہوں نے ان کو جو یہ آج یہ یاد آ رہی ہے پارلیمنٹ، جس کو میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا، یہ جعلی پارلیمنٹ تھی نا 2018 میں جب منتخب ہوئی تھی اور یہ لوگ سلیکٹڈ تھے سارے، تو اب یہ سلیکٹڈ کو اس جعلی پارلیمنٹ میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اگر ان کو آج پارلیمنٹ کی اہمیت کی اتنی امپورٹنس ہے تو بھائی پھر جناب ہمارے محترم عزت مآب جو کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں گورنر صاحب، تو پھر وہ سی ایم کو ڈی سیٹ کیوں کیا انہوں نے؟ کیوں؟ اسمبلی بچانے کے لیے. ادھر سے ہی ان کی سوچ کا اندازہ لگا لو. گورنر صاحب کو بھی ڈی سیٹ کرنے کے لیے کیس فائل ہو چکا ہے. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. بات یہ ہے چیپٹر تو نہیں نا یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کنٹینیوٹی میں ہو رہی ہیں یار. انتقام کی سیاست ہو رہی ہے سر، انفارچونیٹلی یہ ساری باتیں کنٹینیوٹی میں ہو رہی ہیں یار. اشرف نے تو آپ کو شاید بتا دیا ہوگا کہ اے بی سی نے کہا ہے نہیں، ایسی کوئی بات کون اے بی سی ہے؟ اگر فار ایگزامپل یہ بات ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، تو پھر پرویز اشرف صاحب کو چاہیے کہ جو پارلیمنٹیرین آنا چاہتے ہیں ان سب کو بلائیں اور ان کو کہیں دیں استعفے. تو وہ تو یہی کہہ رہے تو ہیں. پہلے بھی تو وہ استعفے دے کے گئے تھے، آپ انہیں استعفوں کو کیوں نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں. بات یہ اجتماعی استعفے نہیں ہو سکتے. بات یہ ہے کہ 9 مہینے آپ نے لیے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں 1 by 1 آئے، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں 1 by 1 آئے، میں استعفے دوں گا. سر وہ یہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں تو صحیح. جاوید صاحب رک جائیں نا، میں آپ کے جتنا اونچا نہیں بول سکتی. ایک سیکنڈ، پنجاب اسمبلی ٹوٹنے دیتے. ایک سیکنڈ چلو، کس نے روکا ہے؟ تو ٹوٹنے دیتے. نہیں توڑ لیتے نا. گورنر صاحب نے، عمران صاحب توڑوا دیتے یار، بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے توڑوا دیتے بھائی. ٹوٹنے دیتے. سر میری بات سنیں جاوید، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا باتیں کرتے ہیں. صاحب نے یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا کس نے پاکستان کہا؟ کی ضرورت ہی ہم نہیں نے ہے. ہم نے نہیں کہا، ہم نے یہ کہا. افتخار صاحب ایک سیکنڈ جو ٹھہریں. سب کچھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی سر آپ خود فرض کر کے ان کے اوپر مت الزام لگائیں. آپ میری بات سنیں سر، آپ میری بات سنیں. آپ ان کو اٹھا لیں. آپ یہ 5 بیان جو ہیں کس کے ہیں ہمارے؟ جاوید صاحب میری بات سنیں. اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو استعفے بھیجے گئے ہیں وہ ان کینڈیڈیٹس نے خود نہیں لکھے. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سب آئیں. ایک سیکنڈ نا، قانون یہ کہتا ہے نا. بالکل. یہ استعفے کب دیے گئے تھے؟ آج سے 8 مہینے پہلے. کیا اسپیکر صاحب کو اچانک آج سوئی ہوئی نیند سے اٹھے؟ ان کو چاہیے یاد ہے. خیر آپ سب لیکن بات یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے پر پالیسی کلیئر ہے. جو بھی آئینی معاملات ہیں انہیں اسی طرح لیے جانا چاہیے. استعفوں کے معاملے پر راجہ پرویز اشرف نے جو آئینی ماہرین ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کر لی، بات چیت کر لی، اور ان اراکین کو کہا گیا ہے کہ انڈیویجولی آئیں اور بتائیں کہ استعفے ہم نے خود لکھے ہیں اور ہم اپنی رضامندی سے استعفیٰ دے رہے ہیں. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، جس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے مزید کریں گے بات. آپ ساتھ رہیے. سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آئے روز بیانات ہم سنتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دے دیں. انتخابات کے لیے ہر جلسے میں وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے جو آخری سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ انتخابات انہیں ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں کروانا چاہتی ہے. لیکن اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انتخابات انہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ عمران خان نے اپنے بیان سے یو ٹرن لیا، اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے بدل دی. میں افتخار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ انتخابات کروائے جائیں یا انتخابات ہو رہے ہیں، تاریخ دی جائے، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے، انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اس پہ بات ہم نے کسی حد تک تو کر لی ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. مطلب آج ہی 3-4 سٹیٹمنٹس ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہیں، اور یہ بات جاوید کی میں مان لیتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر ہے. چلیں میں اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہر روز اپنا وہ بیان بدل کیوں رہا ہے.
میرا خیال ہے کچھ انفارمیشن اس کے پاس ایسی ہے جو وہ اپنے پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر رہا. جو اقتصادی صورتحال جیسی کھڑی ہے، جو میں نے پہلے کہا فرسٹ پارٹ میں، جس پہ آپ کا سوال کا براہ راست وہ میں جواب نہیں دے رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ صورتحال آ جاتی ہے اور لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، ایک تو مہنگائی ہے نا، یہ آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، دال مہنگی ہے، بجلی نہیں آ رہی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، اور دوائیاں نہیں آ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہو رہی ہے، کارخانوں میں چھانٹیاں ہو رہی ہیں، جو فرمیں ہیں وہ اپنا کاروبار بند کرنے لگی ہیں، تو بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی ہوگی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ سڑک پہ آئیں گے. جب لوگ سڑک پہ آئیں گے تو میں نے ابھی کہا کہ کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں نا کہ جن کے مفادات، ان کے بھی تو مفادات ہیں نا. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے مفادات ہیں تو اور بھی لوگ ہیں جن کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ بہت گہرا ہے، وہ اس کو ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ وہ ایسا ملک نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں ایٹمی، اور ہمارے میں انسرٹینٹی کی حد یہ ہو جائے کہ گلی گلی محلے محلے میں بازاروں میں آگ لگی اور لوٹ مار شروع ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے جس کا اشارہ اس نے آج کیا کہ اس نے کہا نا مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پہ پھر کچھ رستے اور نکالے جائیں گے. لیکن میں ایز اے ڈیموکریٹ دعا یہ کرتا ہوں کہ وہ رستہ نہ نکلے، کیونکہ ایک ہی رستہ ہے اور آئینی طور پہ آپ نہیں جا سکتے. ہاں ایک رستہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دے موجودہ حکومت، اس کی آڑ میں آپ کو انٹرم سیٹ اپ لانا پڑے گا. اس انٹرم سیٹ اپ کو طے ہے کتنے مہینے کا. عدالت میں اگر کوئی درخواست جاتی ہے اور سچویشن خدا نخواستہ ایسی ہوتی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، تو پھر عدالت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا انٹرم سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور انٹرم سیٹ اپ شاید 1 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے آ جائے. دیٹ از دی ریزن کہ اس کا بیان کل کے مقابلے میں آج مختلف ہے. اسی لیے فواد نے آج فوری طور پہ اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے تو وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ یار ہماری کوئی بات شروع کرا دو، کوئی ڈائلاگ شروع کر دو، لیٹس گو ٹو دی اسمبلی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے پی جے سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فواد چودھری نے تو ایک قدم آگے بڑھایا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت ہو، سیٹلمنٹ کی راہ نکلے. تو عمران خان کی بھی کیا کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات فی الحال تو مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جب ہم پروگرام میں بیٹھتے ہیں نا تو اگر ہم اونچا اونچا بولیں گے اور ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں نا، یاد رکھیں ہم نے اپنے اوپینین دینا ہے عوام کو، عوام نے آگے سوچنا ہے. تو اگر ہم ہی ایک دوسرے کو اس طرح کریں گے نا تو ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لے گا. وہ کہتے ہیں یار یہ آپس ہی ایک دوسرے سے گل نہیں کر سکتے تو ساڑھا کی سوچیں گے. سو ایک یہ چیز نمبر 1، یہ پورے نیٹ ورک پہ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ہر جگہ ٹاک شوز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ہم نے اوپینین دینا ہے. جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا ہے اس کا جواب بڑا سمپل ہے. عمران خان کسی کو نہیں مل رہا. اگر کوئی مل رہا ہے تو رات کو کوئی مل رہا ہوگا جب کوئی رپورٹر نہیں ہوگا یا کوئی بندہ پاس نہیں ہوگا. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے اب آپ نے کہا کہ یو ٹرن یا اس کو ریویو کر رہا ہے، ریویو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ کل آتا بھی ہے whether in a coalition or in partnership with somebody، اس کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے، اس کو تو زیادہ مار پڑ جائے گی. ابھی وہ تو ٹھہر ہی نہیں سکے گا، وہ تو 2 مہینے ٹھہر نہیں سکے گا کیونکہ آپ کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں. سو بیسکلی اس وقت جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس سچویشن کو ہم نے سیلویج کرنا ہے. سینڈوچ کیسے کرنا ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا ہے. اب یہ جو فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہاں رابطہ کر رہا ہوں وہاں رابطے کر رہا ہوں، میں تو کہوں گا کہ بھائی ڈائریکٹ آپ ایک دوسرے سے بات کرو. آپ کو روکتا کون ہے؟ آپ کو تھرڈ پارٹی چاہیے کوئی؟ آپ کھول کے بات کریں. آپ دونوں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اپنی پارٹیز کی خدمت نہیں، تو بیٹھ جائیں بات کریں. لیکن یہاں اس وقت سچویشن ہے، دیکھیں ایک میں بات کہیں بیٹھا ہوا تھا. کین آئی ایڈ سم تھنگ فار یو پی جے؟ اب یہ بات ہے کہ اب عمران صاحب کہہ رہے ہیں جب اب جو جس کی ہم بات سارے کر رہے ہیں، عمران صاحب یہ کہتے ہیں جب ان کے مفادات پاکستان سے نہیں، مطلب پی ڈی ایم ان سے مساق معیشت کیسے کرے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا فیصلہ 48 آورز میں کیا مسئلہ ہے. تو افتخار بات وہی آ گئی نا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درا آدم خیل کے سارے؟ کیا یہ کابل کے ہیں کیا انڈیا کے ہیں؟ یہ پاکستانی ہے بھائی. اگر آپ کے ڈفرینسز ہیں لیکن آپ نے بات بیٹھ کے تو بات آپ نہیں کرنی ہے نا، کیونکہ الیکٹریٹ تو آپ سب کی ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو کٹ آف کرو گے، آپ لوور گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ اتنی فریکچرز اور دشمنیاں آپ کریٹ کر رہے ہو جو کہ روڈ پہ آپ کو پتہ چل گیا ہے.
تو کیا ہم نے پاکستان کو اسی طرح ڈسنٹیگریٹ کرنا ہے, ڈویژنز کریٹ کرنی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سے حیرت کی بات ہے, اس پر تو عدالت نے بھی کہہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اس کے اراکین کو, کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ ایک جگہ ہے, پارلیمنٹ کو عزت دیں, وہاں بیٹھیں, وہاں بات کریں, اپنے مسائل بھی حل کریں اور قومی مسائل بھی حل کریں, ملک کی مفاد میں فیصلہ کریں. لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. میں جاوید صاحب کی رائے لے لوں. جاوید صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیئر سیٹ اپ آتا ہے پھر؟ دیکھیں, جب گرینڈ ڈائلاگ کی ابھی بات ہو رہی تھی تو وہ تو اسحاق ڈار اور صدر مملکت کے درمیان پچھلے 4 مہینے سے ہو رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انٹرم سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک چلی جائے کہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات بھی نہ کر سکیں, اور معیشت آپ کی ICU میں چلی جائے, جہاں آپ کی معیشت اس سچویشن میں ہو کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو, تو اس وقت آپ کی سیکیورٹی بھی پرابلم میں آ جاتی ہے. یہ ہے اصل ایشو جس کی طرف افتخار صاحب اشارہ کر رہے تھے. تو جو لوگ سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں وہ پاکستان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت اگر سیاسی جماعتیں اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل نہیں کر پا رہی یا مل بیٹھ کے مسائل کا حل نہیں نکال رہے, جس کا آپ کے ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کل کہا ہے, تو پھر تیسرے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ حکومت بھی نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے الیکشن ہو, اس لیے مفرور ہیں, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ 1 یا 2 سال کا انٹرم سیٹ اپ ہو, جس سے عمران خان بھی سیاست سے 2 سال کے لیے آؤٹ ہو جائے. یہ ہے اصل ایشو, اس لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ انٹرم سیٹ اپ ہو, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کا حل الیکشن. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا پوائنٹ آگے پیچھے سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں یہاں پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ حکومتیں کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں بنتی ہیں. عوام کہ ووٹ سے اگر آپ آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو پھر اس ووٹ کو عزت بھی دینی ہوگی, پارلیمنٹ کو عزت دینا ہوگی. اسی طرح پاکستان چل سکتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت, اللہ نگہبان.